औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, आज का हमारा मौजू है सखी मिजाज होने के पीछे हिकमत क्या है, और ये हम सरफराज शाह साहब की किताब से ही जो उनके मकतूबात हैं जिसमें सवाल जवाब की नशिस्त है उसमें से लिए। इसको मुसन्निफ़ कहते हैं कि हम दो ज़ावियों से देख सकते हैं। मज़हब के लिहाज से देखें तो रब के कुछ वादे हैं कि मेरी राह में खर्च करो तो रिज़्क़ में वसअत अता करूँगा। हदीस कुदसी का मफ़हूम है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तक कोई बंदा अपने भाई की मदद में होता है तो मैं भी उसकी मदद में होता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उसकी मदद छोड़ता, और जो अपने भाई की हाजत पूरी करने में लगा हो अल्लाह उसकी हाजत पूरी करने में लगा होता है। जो अपने किसी मुसलमान भाई की परेशानी दूर करता है अल्लाह उसकी वजह से क़यामत की परेशानियों में से कोई परेशानी दूर करेगा। और जो कोई किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डाल देगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब पर पर्दा डालेगा। भूखे को खाना खिलाने से रिज़्क़ में वसअत आती है, ये अल्लाह का वादा है। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है जो इस हदीस में बताई गई कि जो दुनिया में किसी का पर्दा रखेगा अल्लाह हमारा आखिरत में पर्दा रखेगा, और कोई दुनिया में किसी की हाजत पूरी करेगा तो आखिरत में तो कितनी हाजतें ऐसी होंगी जो इंसान चाह रहा होगा कि पूरी हो जाए, अल्लाह ताला वो पूरी करेगा। और भूखे को खाना खिलाना, इसमें बहुत हिकमत है। तो अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए, ये लफ्ज़ों की बात नहीं है। जब तौफीक अल्लाह की तरफ से होगी तभी इंसान किसी को खाना खिला सकता है ना। बेशक वो घर का मेहमान हो या बाहर किसी को खाना खिलाएं, इंसान की ज़रूरतें पूरी होती हैं। ऐसे भी मन्नत मांग सकते हैं कि या अल्लाह मेरी ये ज़रूरत पूरी हो जाए, मैं किसी एक को एक वक्त का खाना खिला दूंगी, ठीक है। तो ये जायज़ मन्नत मांगने का तरीका है। अब साइंसी ज़ाविया भी है कि जब हम बेलौस होकर अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों पर ख़र्च करते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों पर जो हमसे हसद करते हैं या हमारे मुखालिफ हैं, तो हमारे अंदर आजिज़ी और इनकिसारी आ जाती है, और यही आजिज़ी और इनकिसारी हमारे मिजाज को फिर नरम करती है। ये नरम रवैया इंसान की दुनियावी ज़िंदगी में जादू भर देता है, क्योंकि इससे फिर दुनिया में कामयाबी मिलती है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। बड़ा मिजाज को बर्दाश्त करना ये बहुत आला ज़र्फ़ी की बात है, और अपने मिजाज को बहुत डाउन करना पड़ता है, फिर ये नेमत मिलती है। इसी तरह से आप देखें कि माइंड साइंसेस और रूहानियत का फ़र्क। बात यह कि माइंड साइंसेस की बहुत सी शाखें हैं। होता यह कि एक आम आदमी 10 से 15% ज़हनी इस्तेदाद का इस्तेमाल करता है। माइंड साइंसेस की जितनी भी शाखें हैं उन तमाम का तज्ज़िया करें तो मालूम होगा कि तमाम एक्सरसाइजेज़, मशक्क़तें कंसंट्रेशन ऑफ माइंड जो होता है उस पर काम करती हैं। जब कुछ अफराद माइंड साइंसेस की प्रैक्टिस करते हैं तो उनके दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स मुतहरिक हो जाते हैं, जो कि आम आदमी में मुतहरिक नहीं होते। टेलीपैथी वाले वायरलेस कम्युनिकेट करते हैं। जब हम मोबाइल के ज़रिए हज़ारों मील दूर बैठे फ़र्द से बात करते हैं तो दरअसल उससे रब्ता फ्रीक्वेंसी के ज़रिए होता है। वहाँ तो सेल फ़ोन से सेल फ़ोन पे रब्ता होता है, जबकि टेलीपैथी वाले दरअसल ये करते हैं कि एक माइंड से दूसरे माइंड तक, यानी एक दिमाग से दूसरे दिमाग
تک رابطہ کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ تمام مائنڈ سائنسز کی بنیاد اسی ذہنی ارتکاز پر ہے۔ روحانیت مائنڈ سائنسز سے ہٹ کر ایک ذریعہ ہے۔ اس میں ہم رب کو پکارتے ہیں، اس کے ساتھ عبادت، نیکی، مثبت سوچ کا سہارا لیتے ہیں۔ جب یہ تینوں چیزیں انسان کی روح، دماغ اور جسم کو اس طرح ہلکا کر دیتی ہیں کہ وہ ذہنی ارتکاز حاصل کر لیتا ہے، تو وہ تمام لوگوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ تب اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ کی اجازت سے وہ دیوار کے پیچھے ہوئے معاملات کو بھی دیکھ لیتا ہے جس قدر رب چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی نعمت عطا کرنا چاہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور جتنی بھی اللہ دینا چاہے یہ بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ وہ دراصل اپنی مائنڈ سائنسز کا استعمال کرتا ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو دعا کی طاقت سے اس کی تقدیر بدلتی ہے نا، یقین بنانے کی ضرورت ہے اس میں۔ جب سے سائنس نے اس پر کام کرنا شروع کیا تو وہ یہ جان گئے کہ جب ایک بات پر ذہن کو فوکس کیا جاتا ہے تو ارد گرد جو مادہ پھیلا ہوا ہے وہ وہی شکل اختیار کر لیتا ہے جو دعا میں مانگا جاتا ہے۔ یہ سائنس کہتی ہے۔ روحانیت اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتی ہے۔ بندہ جب روحانیت اختیار کرتا ہے تو پہلے وہ اپنے اندر تین چیزیں یا اوصاف پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے عبادت، جس کے نتیجے میں اسے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس میں مثبت سوچ کے نتیجے میں پازیٹیوٹی آتی ہے، جس کی وجہ سے ہر شے کا روشن پہلو دیکھتا ہے۔ تیسری چیز ہے نیکی، جس کی وجہ سے اس کی روح میں بہت زیادہ لطافت پیدا ہوتی ہے۔ اب چونکہ اس کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں رہتا اس لیے وہ کنسنٹریشن بہت اچھے انداز میں کرتا ہے۔ اور اب یہ پوری دنیا میں ہے، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ اپنی سوچوں کو پاکیزہ کریں، اپنی سوچوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آئیں، تو ہمارے جسم کے سارے آرگنز جو ہے نا وہ صحت مند رہیں گے۔ حدیث پاک میں ہے زمانے کو برا مت کہو، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ جو سنتے نا کہتے ہیں جی پہلا زمانہ اچھا تھا، اب جو زمانہ ہے یہ برا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمانے میں تصرف کرنے والا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے زمانے کی ناکامی، بس تم میں سے کوئی یہ نہ کہے، کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں، میں اس رات اور دن کو بدلتا ہوں، اور جب میں چاہوں گا دونوں کو بند کر دوں گا۔ تو کبھی بھی زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس کے لیے منع کیا گیا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سائیکولوجیکل ریزن مصنف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے تو خالق سے زیادہ اپنی تخلیق کی منفی پہلو کو کوئی نہیں جان سکتا۔ انسان کی ایک ڈاؤن سائیڈ یہ ہے کہ وہ اپنے کسی بھی فیلئر یعنی ناکامی کا الزام اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا۔ ہمیں ایک قربانی کا بکرا چاہیے جس پر ہم الزام لگائیں اور خود بری و زماں ہو جائیں۔ یہ ہمارے اندر کمزوری ہے۔ زمانے پر جب ہم بوجھ ڈالتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہے، یہ آگے نہیں بڑھنے دے رہا، زمانہ بڑا خراب ہے، مجھے کچھ کرنے نہیں دے رہا، تو ہمیں ایک فرار کا راستہ ملتا ہے۔ اور فرار کا راستہ اگر ہمیں ایک بار مل جائے تو پھر ہمارے اندر سے یہ جذبہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اس کی دنیاوی توجہ ہو سکتی ہے کہ زمانے کو الزام مت دیں، آپ اپنے آپ کو الزام دیں کہ میں فلاں جگہ فیل ہو گیا اور اس کی وجہ یہ تھی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا یہ جو چیز ہے نا، یہ جو لوگ تو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ عام بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو فیلئر جو ہے وہ کہتا ہی نہیں ہے۔
آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہماری روحانی بیماری ہیں اس کے اندر اگر جو حسد، کینہ، بغض، بدگمانی، یہ اگر کوئی چیز ذہن میں ہمارے ہے، سب سے پہلے تو اس کو مان جائیں کہ میرے اندر بدگمانی زیادہ آتی ہے، میں لوگوں کے لیے بغض رکھتی ہوں یا مجھے حسد ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ چیزیں انسان اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا تو اچھی کتابیں پڑھیں یا کسی کی صحبت میں رہیں، پھر ذرا جلدی اصلاح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے آپ کو بتائیں کہ میں مان جاؤں گی، جہاں جہاں میری غلطی ہوگی نا، جو بھی غلطی ہوگی، کئی عورتوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ بولتی ہیں، اور اعتماد کی کمی ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ان سین سے وہ خوف ہوتے ہیں، ان دیکھے خوف ہوتے ہیں، وہ انسان کے اندر ہوتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ عورتیں تو چاہتی ہیں کہ ہم ان خوف سے، ان بیماریوں سے باہر نکل جائیں، وہ اپنے اوپر محنت کرتی ہیں، مان جاتی ہیں کہ یہ نقص ہے میری سوچ میں اور میرے عمل میں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ پھر آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیں آج دنیا میں کتنی ایسی جگہوں پہ آپ دیکھیں جو میڈیا، اس میں پتہ چلے گا 100 ایسی پر اعتماد عورتیں پوری دنیا سے، وہ اس میں ہر ملک سے ایسی عورتیں ڈال کے بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں انہوں نے اپنی فیلڈ میں یہ کام کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی فیلڈ ہوتی ہے اس میں بھی کہتی ہیں کہ 101 کامیاب عورتیں، اس کے اندر ان عورتوں نے جد و جہد کی ہوتی ہے، محنت مشقت کی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس لسٹ میں کسی بھی نمبر 50ویں نمبر پہ یا کسی بھی نمبر پہ آ جاتی ہیں۔ حالانکہ دنیا میں کتنی عورتیں، لاکھوں کروڑوں، لیکن اپروچ جس کی بنتی ہے نا، اور وہ کس لیے ہوتا ہے؟ باقی عورتوں کو ان کی ہمت افزائی کرنے کے لیے کہ آپ بھی ایسے کر سکتے ہے نا۔ تو ایک میں یہ ضرور کہوں گی کہ صحابیات کی زندگیوں کو پڑھیں، اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، ان کی بیٹیاں، اس زمانے کی صحابیات بہت انٹیلیجنٹ تھیں، حافظ قرآن ہوتی تھی، فقیہ ہوتی تھی، جنگوں میں ساتھ جاتی تھیں، مریضوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں، اور بہت ہمت حوصلہ۔ آپ حضرت خدیجہ کی زندگی کو دیکھیں، خاوند کو کتنا زیادہ مورلی، فائنینشلی، اخلاقی طور پہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے نا۔ تو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی آج کے دور میں بھی، ہر زمانے میں، بلکہ ہر زمانے میں ایسی عورتیں رہیں جو اپنے مردوں کو، وہ والد بھی ہو سکتا ہے، خاوند بھی، بھائی بھی، بیٹا بھی، اس کو کامیاب بنانے میں پیچھے ایک بہت اسٹرانگ عورت ہوتی ہے۔ اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ پروگریسو لائن کے اندر رکھنا چاہیے، بڑھتے رہیں، کبھی اپنے آپ کے لیے حد نہ لگائیں کہ بس اتنا ہو گیا کافی تھا، نہیں، ایک زندگی ہے، بس ایک زندگی ہے نا، اس کے اندر اپنے اندر ہمت ہوگی تو آپ، ظاہرہ ہم اپنی بہو بیٹیوں کو ہمت دے سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال جو تھا کہ عالم اسلام اخلاقیات کے بحران سے گزر ہے تو مسلمان اس سے کیسے نمٹے۔ اب ہمارا سب کا اصل مسئلہ یہ کہ ہم سب تو کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم میں خدا کا خوف موجود ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، لیکن عملی طور پر اپنی زندگی کے معاملات میں اس کا وجود ہمیں نظر کوئی نہیں آتا۔ ہم کتابوں کے ذریعے، پڑھے لکھے لوگوں کی صحبت اختیار کر کے معلومات کو اکٹھی کر لیتے ہیں، کسی بھی محفل میں ان معلومات کا اظہار کر کے لوگوں کو متاثر بھی کر لیتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان معلومات کو علم میں تبدیل کرنا یہ ضروری ہے، اس علم کو عمل میں تبدیل کرنا ضروری ہے۔ معلومات تب علم میں تبدیل ہوتی ہیں جب ہم ان پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم بہت دفعہ بات کر چکے، کوئی ایک چیز اپنے ذہن میں ٹارگٹ لگائیں کہ میں نے 11 دن یا 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ یہ کام کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں، بڑے بڑے نہیں، ٹھیک ہے، چھوٹا کوئی بھی آپ دے دیں کہ اگر
پانی پینا، سردیوں میں پانی کم پیا جاتا ہے تو میں 1 گلاس پیتی ہوں، میں 3 پیوں گی، ٹھیک ہے، اپنی امی کی بات سنوں گی، یا کوئی بھی اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ایسا کام جو کہ عملاً انسان کے مزاج میں تبدیلی لے کے آئے، ٹھیک ہے، ہوم ورک مل رہا ہے ٹائم پہ ہوم ورک کروں گا، وقت پہ کروں گی، وقت پہ کھانا کھاؤں گی، اور وقت پہ اٹھوں گی، کوئی ایسا پازیٹیو کام۔ پھر گھر کے جتنے افراد ہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ذہن میں بنائیں، اناؤنسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کا ایک ایک کام، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کے معاشرے کے ساتھ ساتھ پورے عالم اسلام میں تبدیلی آئے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر لانی ہوگی، ایک انڈیویژل عورت، ایک، جیسے میں اپنی نانی کی بات کروں، ہے نا، تو دادی کی تو میں نے بہت سی باتیں سنائی ہیں، اگر نانی کی بات کروں نا تو ماشاءاللہ بہت بڑا خاندان تھا، وہ صبح فجر سے پہلے نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھتی تھی اور عشاء تک ان کو ہمیشہ کام کرتے ہوئے دیکھا، ہمیشہ۔ اس وقت میں تو خیر بہت چھوٹی تھی، لیکن یہ کہ ایسی عورتیں اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھیں جو ہمت والی ہیں، جو علم والی ہیں، جو مثبت سوچ والی ہیں، ہے نا، کتنی کیٹیگری ہو گئی نا، ایسی عورتوں کو ڈھونڈیں تو آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گی۔ جب سوچ میں، جیسے کوئی گاڑی لیتا ہے نا، کسی بھی ٹوئٹا لی فرض، اس کو لگے گا سڑک پہ ساری ٹوئٹا ہی چل رہی ہیں، کوئی اور لے گا، سٹی لے گا یا ہونڈا لے گا، اس کو لگے گا کہ ہاں سب کے پاس وہی گاڑی، وہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ عمل جو ہے نا وہ بہتر ہو، صرف دعووں سے بات نہیں بنے گی، دعویٰ کر کے اور پھر وہ خالی باتیں کرنے سے ایسے انسان پھر کھوکھلے نظر آتے ہیں دوسروں کو، جو صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں اور کرتے کچھ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے اندر سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے اندر چینج لے کے آئیں، اور وہ چینج دوسروں کو نظر آئے اور وہ مثبت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ گھر کا ماحول اس سے آٹومیٹکلی بہتر ہوگا۔ ایک گھر کا ماحول جب بہتر ہوتا ہے نا تو پھر آپ دیکھیں معاشرے کی بات جو ہے نا کہ جی لوگ، یہ وقت ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے، نہیں، گاڑی کا، چلتی گاڑی میں سے شیشہ کھول کے، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اگر راستے میں کوڑا پھینک رہے ہیں، جو کھایا راستے میں پھینکتے جا رہے ہیں، غلط، اسی کو ٹھیک کر لیں۔ پانی زیادہ ضائع ہو رہا ہے گھر کے اندر، اس کو کم، وضو کر رہے ہیں کم سے کم پانی استعمال کریں۔ کوئی سا بھی اپنے آپ کو ٹاسک دے سکتے ہیں، کوئی نئی کتاب پڑھنی ہے، رمضان آنے سے پہلے کوئی 2-3 نئی صورتیں یاد کرنی ہیں، اب جیسے اب دن چھوٹے ہیں، سردیاں ہیں، تو جو قضاء رمضان کے روزے ہیں وہ رکھیں، ٹھیک ہے، دین کی نسبت سے بھی اور دنیا کی نسبت سے بھی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دوسرا چانس نہیں ملے گا۔ اور یہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کسی ڈائری پہ لکھ لیں اور اس کے اندر مارک کریں کہ ہاں ہم نے اس مہینے، اس ہفتے سے شروع کریں، اس ہفتے یہ کرنا ہے، مہینے میں یہ کرنا ہے، تو خود بخود ہر سال دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے بہتری آتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ خود آپ نے اپنے آپ کو یہ ٹاسک دینے، اور پھر اس کے اوپر ٹیچر بھی اپنا خود ہی بننا ہے، کیونکہ جب اپنے آپ سے تو نہیں انسان جھوٹ بول سکتا، اور جو لوگ اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی مثبت کام کے لیے ٹاسک دیتے ہیں اور اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، بس یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی، ایسے ہو گیا اس لیے میں کر نہیں سکی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر فیلئر ہے۔ اپنے آپ سے سچ بولیں گے کہ ہاں کیوں کمزوری آئی، ویکنس کہاں تھی، تو پھر انسان، عورت جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر حال میں ہمیں کیا چاہیے، اپنا تزکیہ کرنے کے لیے اپنے آپ سے سچ بولنا چاہیے، اور جتنے بھی نکات آج ہم نے دیکھے ہیں، اس کو یا کہیں پر بھی کوئی لیکچر آپ کو اچھا لگتا ہے نا تو کوشش کیا کریں اس کو لکھا کریں، لکھنے کے ساتھ یاد رہتا ہے، سنتے وقت اتنی دیر یاد رہتا ہے، اس کے بعد بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارا واپسی کا سفر جو ہے نا وہ تھوڑا ہی رہ گیا۔ آپ میں سے جو بھی 45
سے اوپر ہے نا خواتین، تو ظاہرہ وائنڈ اپ ہونے والا اب ہمارا ٹائم ہے، اور جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے مثال قائم کرنے کے لیے ہمارے عمل اچھے ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات